बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लिगारी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन करामी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने जो है वो कल रात हमने देखी। जिस तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो गज़ब लिल हक़ के नाम से एक कामयाब ऑपरेशन का आगाज़ किया है। जिस तरीके से बुनियानो मरसूस हमने ऑपरेशन अगेंस्ट दी भारत किया था, उसमें जिस तरीके से हमें बैनुल अक़वामी सतह पर जो पजीराई हासिल मिली और जिस तरीके से हमने लॉजिकल उसकी कंक्लूजन निकाल के हमने ये चीज़ वाज़ेह की कि पाकिस्तान अपने दिफा करने में जो है वो हमेशा कामयाबी हासिल करता है। असल ये मामला यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम सोवियत वॉर की बात करते हैं, वॉर एंड टेरर की बात करते हैं, माजी से लेकर आज तक पाकिस्तान इस चीज़ को सफ़र कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मासूम जाने निहत्ते पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो निशाना बन जाते हैं। उन तमाम जो प्रॉक्सीज़ हैं वो जो कि इंडिया की बनी हुई हैं, जो कि फितना उल खवारिज हैं या कि फितना उल हिंदुस्तान है या दाइश के लोग हैं, जो भी हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर कामयाबी नहीं चाहते, पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी की राह पर देखना नहीं चाहते, वो प्रॉक्सीज बनी हुई हैं। अफ़गानिस्तान जब बात करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली, तो अपनी खित्ते की सूरत हाल तो अगर वो देखे तो आज अफ़गानिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि वहाँ के बासी वहाँ से खुश नहीं है। वहाँ की रिजीम, असल मामला रिजीम चेंज से होता है ना, जब तालिबान गवर्नमेंट वहाँ पे मुसल्लत हो गई है, वहाँ के फंडामेंटल्स सलब कर लिए गए हैं, बॉर्डर और इंटरनेशनल और दोहा अकॉर्ड जैसे जो वहाँ जो रिटन एग्रीमेंट्स हैं उनको तो वो मानने से जो है वो इनकारी हैं। तो इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि ये बात अब बिल्कुल नहीं मान रहे। जिस तरीके से हमने केपी की बलोचिस्तान के अंदर जो है वो कामयाब ऑपरेशंस किए, उससे पहले एक जो बॉर्डर पे सूरत हाल बनी थी उसमें जो जिस तरीके से हमारे मुस्लिम ब्रदर ममालिक ने उसमें सीज़ फायर करा दिया था, लेकिन वो सीज़ फायर कुछ मुमकिन हो नहीं सका मुकम्मल तौर पर। और कल रात जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग जो है वो अफगानियों की जानिब से, तालिबान रिजीम की जानिब से की गई। उसके बाद ये फैसला किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि हम जो है वो एक गज़ब लिल हक़ के नाम से हमने जो ऑपरेशन आगाज़ कर दी। उसके स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो दिफाई ज़राए के मुताबिक 133 अफगान तालिबान जंगजू हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद तालिबान के चेक पोस्ट्स, टैंक और तोपें तबाह की गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, पकपतिया और कंधार में भी फ़िज़ाई और अस्करी हमले किए हैं, जिससे कशीदगी मज़ीद अब बढ़ चुकी है। और कल हमने ये चीज़ विटनेस की, जो चीज़ हमने पिछले साल मई में विटनेस की थी, सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए थे बॉर्डर्स पे। कल अफ़गानियों ने डर के मारे फिर भाग उठे वो तोरखम बॉर्डर से, फिर हमें वो सफ़ेद झंडे नज़र आए। क्यों वो चीज़ ये समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान उनसे कई हिस्से ज़्यादा दिफाई जो है वो अपना इक्विपमेंट्स रखता है, एक न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, तो क्यों इसमें वो कूद रहा है बिला वजह और अपने शहरियों को भी उस मुश्किल में खड़ा कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको इब्तदाइया में ही बता सकता हूँ ना कि रिसेंटली जिस तरीके से मोदी और नेतन्याहू ने कहा कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है जी अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि हमारी यूनाइटेड नेशन, हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और रिसेंटली रूस ने जिस तरीके से एलामिया जारी किया कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 23,000 से ज़ायद जो है वो दहशतगर्द हैं और तकरीबन 28 से ज़ायद तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी पे काम कर रहे हैं। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि अपकमिंग क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ मिली हैं कल रात से अभी तक, और अफगान रिजीम है वो इस वक्त क्या स्टांस लेके बैठी है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ नगमानी हाशमी साहिबा हैं, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। स्टार्टिंग विद द हमारा जो ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है गज़ब लिल हक़ के नाम से और हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगी मिस? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जहाँ तक गज़ब लिल हक़ का ताल्लुक है, आई थिंक ये बहुत टाइमली और एप्ट ऑपरेशन है, क्योंकि आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं टलते। अब हम 40 साल से इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, हर मुमकिन इनकी मदद भी करते हैं, इनकी खातर हमारी इकोनॉमी भी तबाह हुई, हमारा कल्चर भी इफेक्ट हुआ, और अब यही लोग पिछले देखें कितनी 20 साल से तो हमारे ही लोगों को ये निशाना बना रहे हैं और यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग्स कर रहे हैं। और उसके बावजूद हमने इन्हें बर्दाश्त किया। हमने बहुत कोशिश की कि खित्ते में अमन और अमान रहे और ये
کسی بھی طرح افغانستان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ افغانستان میں پیس ہوگا تو تمام خطہ اوپن ہوگا، اور اس خطے میں نہ صرف اس میں افغانستان کی بہتری ہے بلکہ پورے خطے کی جو جیو اکنامک سچویشن ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، وہ اسی وقت یہاں پہ آئے گی، لیکن وہ کسی صورت سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس پورے دور میں آپ دیکھیں ایک چین ہے اور ایک پاکستان جس نے کبھی بھی اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے افغانستان میں، بہت تھریٹس تھے، بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، ساری دنیا انہیں چھوڑ کے چلی گئی، لیکن ہم پھر بھی وہاں موجود رہے، ہمارے سفارت خانوں پہ حملے ہوئے، ہمارے ایمبیسڈرز پہ حملے ہوئے، بٹ ہم نے وہاں اپنا پریزنس رکھی بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور اسے ہمارے ساتھ امن اور امان سے رہنا چاہیے تاکہ پورا خطہ اسٹیبل رہے۔ اور تو ہم نے بائی لیٹرل بھی بہت کوششیں کی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس میں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر 3 دفعہ تو جا چکے ہیں افغانستان، اور ہم نے پچھلے جب سے یہ طالبان رجیم آئی ہے 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں انہیں آئے ہوئے، کہ ہم نے بائی لیٹرل بھی ان سے ہر ممکن مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے چائنا کے امبریلا کے انڈر بھی آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ وہاں چین کے فارن منسٹر اور اسٹیٹ کاؤنسلر نے انہیں بلایا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو رشنز نے بھی ایک ڈائلاگ لیڈ کیا، وہاں بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور ممالک نے بھی کوششیں کی، لیکن ہر جگہ یہ جاتے ہیں، وربل کمٹمنٹس دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بالکل اپوزٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے خود کہا کہ دوحہ ایگریمنٹس میں تو یہ ان کی کمٹمنٹ ہے، تو یہ صرف ان کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، پوری دنیا کے ساتھ یہ ہے کہ جی یہ بالکل اپنے ملک کو ایک ٹیررسٹ ہیون نہیں بنائیں گے اور اپنی ملک کی سرزمین کو یہ کسی صورت دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ پہ یہ ان کو کابل میں بھی داخل ہونے کی اجازت مل گئی تھی اور امریکہ یہاں سے چلا گیا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، انہیں آخر 4 سال بعد تک ریکگنائز کیوں نہیں کر رہا، اسی لیے کہ یہ پوری دنیا میں کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بیکاز یہ بیسیکلی رینٹ سیکرز ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے یہ کرائے کے فوجی ہے نا، یہ تو ان کو جو کہے وہ ان کو خرید لے، ساری زندگی انہوں نے یہی کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ نہ کرتے تو کوئی بھی، چاہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا، چاہے کوئی تھا، کوئی بھی یہاں خطے میں نہیں آ سکتا تھا، سارے خیبر پاس عبور کر کے ہی آئے ہیں نا، اور خیبر پاس کھولا ہے تو انہوں نے ہی کھولا ہے، پیسے لیے اور چلو جی ہمیں چھوڑو آگے جاؤ، تو یہ پہلے تو چلو کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک پوری اسٹیٹ نہیں تھی، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، الگ الگ خانیٹس تھی، بھئی اب تو آپ 70 سال سے ملک ہیں ایک، تو اب آپ ایز اے نیشن بیہیو کریں، اور یہ بھی آ گئے ہیں جیسے بھی آ گئے ہیں، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کو لے کے آگے چلے اور دنیا ان کو ریکگنائز کرے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے، تو پھر اس کے یہ طور طریقے تو نہیں ہے، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں، میرے خیال سے تو ان سے بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ جی یہ انڈیا، بلکہ سمجھا کیا، یہ انڈیا نے ان کو بے وقوف بنایا ہے بیسیکلی، کہ جی افغانستان کو انہوں نے آگے لگایا ہے، پیسے دیے ہیں، کیونکہ انڈیا کو بھی اب یہ معلوم ہے پچھلے مئی کے بعد کہ وہ اس طرح پاکستان کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور تو اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کے
ان کو پیسے دیے ہیں, دونوں سے انہوں نے پیسے بالکل. پکڑے ہیں, ان کی عادت ہے. ریسنٹلی جو ملاقات ہوئی ہے مودی کی, اور اس میں نیتن یاہو پوری نے یہ دنیا واضح کہا کرٹیسائز کر رہی جی ہے اس, بالکل جی, پوری دنیا اس کو, اس پہ انڈیا پہ اتنا کرٹیسزم مودی کو ہو رہا ہے, یورپین ممالک میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی نیتن یاہو جس کو آلریڈی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وار کرائمز میں انڈائٹ کیا ہوا ہے, ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہاں کھڑے ہو کے جس نے ابھی جینوسائیڈ کیا ہے اور کر رہا ہے, وہاں جا کے آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. آپ اپنے ملک میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن افغانستان میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ, وہ تو طالبان تو خود اپنے لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں. ان کی آدھی قوم کو تو انہوں نے بالکل ہی نہ تعلیم کا حق, نہ میڈیسن کا حق, نہ کچھ, کسی بھی خاتون کو تعلیم حاصل کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. جی دوسری بات ہے, وہاں عورتیں تو اپنی جگہ, مردوں کو کون سا انہوں نے کوئی حقوق جو ہے وہ دینے دیے ہیں, وہ تو صرف اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہاں پہ انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہی ڈکٹیٹرشپ شاید ساری دنیا میں مسلط ہو جائے. اب 4 سال کے بعد بھی آپ دیکھیے ان کے نہ کوئی بینک وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, نہ ان کی اکانومی چل رہی ہے. خود اس ڈسپنسیشن نے, یہ پرانے طالبان سے بہت فرق ہے, خود یہ بہت کرپٹ ہے, لوٹ مار انہوں نے وہاں مچائی ہوئی ہے, ان کے اپنے لوگ ان سے تنگ ہیں. اور اب دیکھیں بدخشاں میں دیکھیں اور جگہ دیکھیں تو لوگوں نے بہت آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہے, ان کو ریزسٹ کرنا شروع کر دی ہے. اور وہاں کے جو نوجوان ہیں اب افغانستان کے, وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب پوری صدی گزر گئی ہے کہ ان کو, اس میں مس اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں کے جو سٹیزنز ہیں افغانستان کے وہ ان سے ناخوش ہیں, اور جہاں ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی بات کرتے ہیں, ہم ICC کی بات کرتے ہیں, ICJ کی بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے یہ معاملہ تب ہی سٹارٹ ہوا جب رجیم چینج ہوئی اور طالبان وہاں پہ رجیم آئی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا ناگزیر ہے, جہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم کھلے پوائنٹ پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ وار سچویشن ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, جیسے خواجہ آصف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو دوسری طرف سے فیلڈ عاصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے, کہ ہم کوئی جو ہے وہ چیز برداشت نہیں کریں گے اب. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اصل معاملہ جو روٹ کاز ہے وہ تو وہاں کی رجیم ہے, تو رجیم چینج کے حوالے سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ کس طریقے سے بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے؟ دیکھیں جی, رجیم چینج کی بات تو تب ہوتی ہے نا جب رجیم لیجٹمیٹ ہو. اس رجیم کو تو کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا ہوا, ہم نے بھی نہیں ریکگنائز کیا ہوا. تو دیکھیں نا, یہ ڈیجور تو نہیں ہے, تو ڈیفیکٹو خامخواہی وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ تو ایک جتھا ہے نا, یہ کوئی نہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے کچھ, نہ ان کا اور کوئی گورننس کا ان کو طریقہ آتا ہے. ان کو صرف ایک بات آتی ہے, اور وہ ہے کہ پیسے پکڑو اور اس خطے میں بد امنی رکھو, خاص طور پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائزڈ رکھو تاکہ ہماری امپورٹنس بڑھتی رہے. تو اس میں دنیا کو رجیم چینج اس وقت ہوگی جب رجیم ہوگی. یہ تو ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جو آ کے بیٹھ گیا ہے, اور وہ انہوں نے آگے یہ کرائے پہ ٹیررسٹ چلائے ہوئے ہیں, پیسے پکڑتے ہیں, اور ان کو یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے انہیں آتا تو اور کچھ نہیں ہے, ان کی بھی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان لوگوں نے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, تو میوچلی بینیفیشل ہے یہ جو رجیم ہے ان کو بھی, اور جو بینڈ آرگنائزیشن ساری انہوں نے جن کو پناہ یہاں پہ دی ہوئی ہے وہ بھی. لیکن اب انہیں یہ بات آئی تھنک سمجھ میں نہیں آئی, اور انہوں نے مس کیلکولیٹ یہ کیا ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ڈفرنٹ قسم کی مملکت بن کے سامنے آیا ہے. اور ہماری جو ملٹری اسٹرینتھ, ہماری پولیٹیکل اسٹرینتھ, ہماری جو ایک نیشنل اسپرٹ کی اسٹرینتھ ہے کہ ہم جب ہمارے وطن پہ کوئی بات آتی ہے تو irrespective of our political and other differences ہم ایک ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور اس قسم کی بدماشی اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. آفٹر آل دیکھیں 3,500-4 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں, ان میں فوجی بھی ہیں, پولیس والے بھی ہیں, سویلینز بھی ہیں, بچے بھی ہیں. وہ کر رہے ہیں, پنجاب تک معاملہ آ گیا, تو بالکل یہ معاملہ جو ہے وہ اب قابل برداشت رہا نہیں ہے. نہیں دیکھیں جی, یہ اب نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں
کہیں کہ جی ہمارا امیر المومنین کہے گا تو ہم 6 گھنٹے میں پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. بھائی یہ واخان اسٹرپ تو آپ قبضہ نہیں کر سکتے, پاکستان پہ کہاں سے قبضہ کر لیں گے؟ ادھر ہماری قوم, ہماری فوج جاگی ہوئی ہے اور بہت مضبوط ہے, اور میرے حساب سے یہ بہت پر وقت آپریشن ہے, اور اسے اب ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے. ہمیں کمپلیٹ کرنے کی تو بات کی آپ نے. اچھا, اس میں بڑی کمال کی بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے, میننگ بائی ہمیں کولیکٹیولی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جہاں ہماری سیکیورٹی فورسز بارڈر کے اوپر جانیں دے رہی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں, تو وہاں ایز اے قوم ہم نے بھی سوچنا ہے. ایز اے قوم سے بالکل ہمیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. پیچھے کھڑے ہونے سے مراد ہے آ گیا ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرنسز اور بالکل پولیٹیکل ڈفرنسز کی میں بات کر رہا تھا پہ رکھیں, اور آپ یہ بات سمجھیں کہ ہمارا دشمن ہمیشہ سے افغانستان, انڈیا تھا, اور افغانستان بھی کوئی ہمارا دوست نہیں رہا. یہ تو ہم, کیونکہ خود ہمیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ ہر ایک سے دوستی رکھیں اور آپ ملک کے اندر اور ملک کے باہر دونوں جگہ امن رکھیں, تو ہم اس امن کی خاطر, اس ایک کوریڈور کو اوپن رکھنے کی خاطر ہم نے ہمیشہ ہر جو غلط بات ہے افغانستان کی اس کو ٹالریٹ کیا ہے. اور جب ان پہ مشکل وقت آیا, یہ افغانستان نہیں سوچتا کہ آج افغانستان کا وجود بھی نہ ہوتا اگر پاکستان ان کے سامنے نہ کھڑا ہوتا سوویت یونین کے. تو یہ تو ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بس اب یہ وقت آ گیا ہے, یا آپ اور جو اپوز کرتے ہیں, جو اپوز کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جائیں, پھر آپ جا کے ادھر ہی بیٹھ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس میں سب سے اٹموسٹ سگنیفیکنٹ جو جیوگرافیکل یا پاکستان کے میپ کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں وہ خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان ہے. تو بلوچستان میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بگٹی صاحب کی جو وہاں کی گورننس ہے وہ بالکل جو ہے ہماری مقتدرہ اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ بیانیے کے اندر ہم بات کریں کے پی کے کی گورنمنٹ کے حوالے سے, تو آپریشنز کے حوالے سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو نظر آتے ہیں. اب جرگا سسٹم کی بات کی جاتی ہے, جی یہ کہا جاتا ہے کہ سی ایم صاحب کو اعتماد میں لیا جائے. تو اس میں کتنا ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو یہاں پر ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, میں نارملی تو بالکل نہیں بات کرتی ہوں انٹرنل پالیٹکس پہ, لیکن میں ایک بات میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے, بوتھ ایز پاکستانی اینڈ ایز اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ اے پریکٹیشنر جس نے دنیا کی ساری حکومتیں دیکھ لی ہیں, کہ دیکھیں یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا جس میں ڈیفنس اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ کرنا سینٹر کی ذمہ داری ہوتا ہے. اس میں پروونسز کی ذمہ داری, سرحدوں کی اپنی سوورینٹی کی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کرنا یہ سینٹر کا کام ہے. پروونسز کے ساتھ مل کے آپ فورن پالیسی نہیں کنڈکٹ کرتے. فورن پالیسی, اسٹریٹجک پالیسی, یہ آپ کا ایک اسی کے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کون سا ملک مجھے ایک بتا دے جس کے پروونسز یا ریجنز جو ہیں وہ اپنی فورن پالیسی وہ کر رہے ہوتے. انٹرنل میٹرز میں یس, انٹرنل میٹرز میں آپ ان کے ساتھ ملیں, آپ ان کو کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں کہ جی کیسے دہشت گردی ختم کرنی ہے وہ, لیکن اب فورن اس پہ افیئرز کے معاملے میں تو آپ پروونسز کو الگ الگ نہیں, وہ پھر پاکستان کی بات. بالکل بالکل. چھوٹی سی بریک کا, تو میرا تو خیال ہے غلط سٹارٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور مزید بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.